जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज है, इस पे हम बात करेंगे। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में $3 ट्रिलियन से लेकर $6 ट्रिलियन तक हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो अभी तालिबान के दौर में या इससे पहले जो अमेरिकन वहाँ पे थे, ये रिसोर्सेज को खोजा गया या इससे इस्तेफादा हासिल किया गया। चाइना जो है ना वो इंडस्ट्रियलाइज मुल्क है, जिस तरह आपको पता है, और वो जो है ना चाहते हैं कि हमारा जो लिथियम है वो हम निकाले अफगानिस्तान से। पूरी दुनिया में 3 ममालिक है यहाँ पे लिथियम काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं और इसमें चौथा अफ़गानिस्तान का जिक्र किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दी खैबर टाइम्स के स्क्रीन पे मैं हूँ शाहिन अफरीदी। आज हमारे इस शो का मौजू है जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज है, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है ज़ाकिर अरमान। ये एक किताब के मुसन्निफ़ है जिसका मौजू है मिली गटे और इक़्तिसादी झगड़े। इन्होंने ये किताब अफ़गानिस्तान में जो नेचुरल रिसोर्सेज है इस मौजू पे लिखी है। इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, वहाँ इससे अफ़गानिस्तान क्या फ़ायदे ले रहे हैं या आने वाले वक्तों में क्या फ़ायदे ले सकते हैं, इसी मौजू पे हम इस किताब के मुसन्निफ़ से बात करेंगे। बहुत ज़्यादा शुक्रिया ज़ाकिर रहमान वक्त देने के लिए। आप अगर हमारे व्यूवर्स को पहले अपना तारुफ़ कराए, अफ़गानिस्तान में कहाँ से ताल्लुक़ है, क्या कर रहे हैं और पाकिस्तान में इस वक्त क्या एक्टिविटीज़ हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मेरा नाम ज़ाकिर अरमान है और मैं अफ़गानिस्तान के लोगर वलायत के मोहम्मद आग़ी वलसवाली से ताल्लुक़ रखता हूँ। असल में ये किताब जब मैंने MS फ़ाइनेंस मुकम्मल की तो मेरे ज़हन में ख़याल आया कि मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ जिसका मौजू होगा मिली गटे और इक़्तिसादी झगड़े, जिसका उर्दू में ये मतलब है कि जो कौमी मफाद है और जो हमारा इंटरेस्ट है, जो एक कौम का जो इंटरेस्ट होता है वो क्या है। असल में अफ़गानिस्तान का जो ख़ित्ता है वो बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज के लिहाज से बहुत ज़्यादा रिच है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में $3 ट्रिलियन से लेकर $6 ट्रिलियन तक हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हमारे लोगर, जो मैं लोगर से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो हमारे लोगर में पीतल है जो लोगर मिस के नाम से जाना जाता है। ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान में जो अफ़गानिस्तान के जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन हम लोगों में इतनी वो इक़्तिसादी शऊर या जो हमारे हमको ये भी पता नहीं है कि आया हमारे पास यूरेनियम है या हमारे पास लिथियम है, हमारे पास जो पीतल है ये वो हमारे पास है या नहीं है। तो इस लिहाज से लोगों को शऊर देना, और जो मैंने MS में पढ़ा है, जो मैंने मास्टर कंप्लीट किया है MS फ़ाइनेंस में, जो मेरे ज़हन में ख़याल है, तो इस लिहाज से मैंने किताब लिखी। सही। किताब का मौजू ज़ाहिर है कि अफ़गानिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा मौजूद है। ये किताब लिखना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। रिसर्च कैसे की, किन किन से मुलाकात हुई और फिर इसको एक किताबी शक्ल देना, किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जो मेरे ज़हन में था कि मैं एक ऐसी किताब लिखूँ जो हजम के लिहाज से छोटा हो, लेकिन लोगों के जहन में ये आए कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अगर बांग्लादेश का मिसाल दे दूँ, बांग्लादेश हर साल $41 बिलियन का कॉटन एक्सपोर्ट करता है। तो इससे अंदाज़ा लगता है कि अब जो बांग्लादेश में एग्रीकल्चर वो कितना रिच है और वो लोग इस एग्रीकल्चर से कितना फ़ायदा ले रहे हैं। तो इस लिहाज से अगर हम लिथियम का जो मैंने पहले जिक्र किया $3 ट्रिलियन से लेकर $6 ट्रिलियन तक, ये सिर्फ हमारे पास जो है ना लिथियम है। अगर हम लोगर की मिस की बात करें, इसके अलावा अफ़गानिस्तान एक एग्रीकल्चर लैंड भी है। वहाँ पर अगर हम टमाटर की बात करें, अगर हम टमाटर को जो केचप की फैक्ट्री है अगर हम वो लगाए तो ये न सिर्फ लोगों को रोज़गार फराहम करेगी, बल्कि इसके अलावा ये हमारी जो इंडस्ट्री है वो हमारे एग्रीकल्चर जो है ना वो इंडस्ट्री को शिफ्ट करेगा। तो इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान जो नेचुरल रिसोर्सेज से बहुत ज़्यादा रिच है, तो इस पर बात करना और इसको लोगों को समझाना, ये मेरा जो नेचुरल रिसोर्सेज है, इस हवाले से जो है जो अफ़गानिस्तान के नेशनल इदारा है, उन्होंने रशिया जब उन्होंने अटैक किया तो 1984 में 1984 में
ان پہ ایک سروے رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ مطلب افغانستان میں نیچرل ریسورسز ہے. اس کے بعد جو خانہ جنگی شروع ہوئی تو یہ جتنے بھی ریسرچ تھے ان کو چھپایا گیا. کیا سمجھتے آپ، جیسے آپ نے بتایا کہ ان کو شعور نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے، تو یہ تو پہلے بھی سروے ہو چکی تھی. کیا ایسے ادارے ہیں جو ابھی طالبان کے دور میں یا اس سے پہلے جو امریکن وہاں پہ تھے، یہ ریسورسز کو کھوجا گیا یا اس سے استفادہ حاصل کیا گیا؟ آپ جو ہے نا یہ بات کر رہے کہ جو افغانستان میں نیچرل ریسورسز ہے، اصل میں جو ہے نا جو افغانستان کے لوگ ہیں 36 ملین لوگ ہیں، اس کو سب سے پہلے ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس نیچرل ریسورسز ہے یا نہیں ہے. یہ ضروری ہے. دوسرا جو اس کے لیے کام نہیں کیا گیا، فار ایگزامپل مثال کے طور پر اگر 100 سال پہلے اگر مجھے پتہ تھا، اگر میرے جو دادا تھے یا میرے باپ تھے ان کو پتہ تھا کہ افغانستان میں نیچرل ریسورسز ہیں، یا ان جو 100 سال پہلے کے اگر ہم سیاست کو دیکھیں یا جو سیاسی سرگرمی کو ہم افغانستان میں دیکھیں، تو ان لوگوں نے اس انڈسٹریلائزیشن کا کام نہیں کیا. تو اسی وجہ سے نہ لوگوں کو روزگار فراہم کیے اور نہ جو ہے نا اس سے ہم نے کچھ خاص ایکسپورٹس کیے. ٹھیک ہے. اچھا، کتاب میں کوئی ایسا ذکر ہوا ہے کہ کون سے زیادہ جو ہے جو معدنیات ہے کس اقسام کے زیادہ موجود ہے یا پائے جاتے ہیں افغانستان میں؟ اگر میں بار بار ہر انٹرویو میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کے صرف لیتھیم جو $3 ٹریلین ہے، میں بار بار یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس پر ہم صرف کار کریں اگلے 10 سال 2030 2033 تک جو ورلڈ جو ہے نا جو ساری دنیا ہے وہ جو الیکٹرانک کارز ہے اس پر کام کرنا چاہتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم تیلوں کے جو برآمدات ہیں اس کو ہم کم کر لیں، اور ہم جو ہے نا جو الیکٹرانک کارز ہے جو برق کی کاریں ہیں، جس طرح کہ انڈیا نے 2000 پوائنٹس لگائے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو نہ صرف اس سے آلودگی کم ہوگی بلکہ اس سے جو ہے نا بہت زیادہ جو تیل کی برآمدات ہے، جو ہر ملک کے جو پیسے جو ہے نا وہ تیل کے برآمدات میں خرچ ہوتے ہیں، تو نہ وہ صرف آلودگی کو کم کرے گی بلکہ تیل کے جو برآمدات ہے اس کو بھی کیا کرے گی، کم کرے گی. اس لحاظ سے جو بیٹری ہوتی ہے الیکٹرانک کارز میں، اس میں جو ہے نا لیتھیم استعمال ہوتی ہے. افغانستان ون آف دا ٹاپ 5 ریچسٹ ان دا لیتھیم. دوسرا جو ہے نا ارجنٹینا ہے، چائنا خود ہے، اور بولیویا ہے. تو افغانستان از دا 5th ون، اور یو کین سے افغانستان از دا in the top 5 of the rich in the lithium. So اگر ہم اس پر کام کریں تو ہم کو بہت زیادہ ایکسپورٹ میں مدد ملے گی. جی ویورز کو میں اس وقت یہ ایک انفارمیشن دینا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے لیتھیم کی بات کی ہے کہ پوری دنیا میں 3 ممالک ہے، بولیویا، چلی اور 5 ممالک ہے. 3 مانے جاتے ہیں کہ یہ ایک تکون کے طور پر اس کو وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ لیتھیم کافی زیادہ پائے جاتے ہیں، اور اس میں چوتھا افغانستان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ اس تکون کا یہ چوتھا ملک ہے جہاں پہ کافی زیادہ 3000 ارب کے قریب جو ہے وہ ڈالر اس کے قریب یہ لیتھیم پائے جاتے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بات کی کہ بیٹریز میں یوز ہوتے جو سائنس نے ترقی کی ہے، اور جو ہارٹ پیشنٹ میں اس میں ایک فکسر ایک آلہ یوز ہوتے ہیں تو اس میں بھی لیتھیم کا استعمال کیا جاتا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے وہاں پہ تقریباً 20-22 سال گزارے، کوئی اس کا ذخیرہ نکال لیا ہوگا کہ نہیں؟ طالبان کے آنے کے 2 مہینے بعد چائنا نے وزٹ کیا افغانستان کو، اور انہوں نے جو اعلیٰ حکام سے بات کی کہ ہم جو ہے نا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں انویسٹمنٹ کریں، لیکن ابھی تک فائنل نہیں ہوئی کیونکہ چائنا جو ہے نا وہ انڈسٹریلائز ملک ہے جس طرح آپ کو پتہ ہے، اور وہ جو ہے نا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو لیتھیم ہے وہ ہم نکالیں افغانستان سے، ان کو جو ہے نا ہم خود پروڈکشن کریں، ہم جو ہے نا خود اس کو، اور پھر ہم چائنا میں جو کارز ہے اس کو وہ ہم خود بنائیں. لیکن اعلیٰ حکام افغانستان کے جو اعلیٰ حکام سے ان سے فائنل بات نہیں ہوئی، ابھی تک وہ کیا ہے اس پر فائنل کام نہیں ہو سکے ابھی تک. ٹھیک. کیا سمجھتے آپ تو وہاں آتے جاتے رہتے، کیا آئندہ آنے والے وقتوں میں اس پہ فیصلہ ہوگا؟ کیونکہ یہ تو کافی زیادہ اس میں اقتصادی جو ہے وہ کافی زیادہ سپورٹ ملے گی افغانستان. لیکن ایسے ہے کہ جو پولیٹیکل ہے افغانستان کے، میرے خیال سے اگر افغانی حکام اگر اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے جو نیچرل ریسورس وہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہے، جو اس کی ایکسپورٹ کتنی ضروری ہے، پھر ہم IMF سے، ورلڈ بینک سے یہ جو پیسے ہمیں دیتے ہیں $40 ملین ہر ہفتے جو ہمیں پیسے ملتے ہیں کومک کے طور پر یا جو ہیلپ کے طور پر ہمیں دیتے ہیں، تو پھر اس کی ضرورت نہیں پڑے گی.
خدا کرے کہ اعلیٰ حکام افغانستان کے وہ جو ہے اس بات کو سمجھے کہ یہ کتنی ضروری ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹورزم کا بہت زیادہ کیا ہے مواقع ہے. اگر ہم نورستان کا دیکھیں، نورستان افغانستان کا ایک صوبہ ہے جو جہاں پاکستان میں مری اور یہ جو کاغان ہے اس سے کم نہیں ہوگا. اگر ہم ٹورزم کو دیکھیں تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو اس لحاظ سے میں چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حکام اس پر بات کرے افغانستان کے، اور اس کو ہم کو بھی فائدہ پہنچائے اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچائے. اچھا، لیتھیم کے علاوہ اور بھی ہے جو معدنی ذخائر ہے، جیسے کوئلہ ہے پاکستان کا کافی زیادہ یہاں پہ درآمد کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو قیمتی پتھر ہے وہ بھی پوری دنیا میں افغانستان کے مشہور ہے. کیا سمجھتے ہیں اس پہ کس لیول پہ کام ہو رہا ہے ابھی؟ ابھی تک میرے خیال سے جو کوئلہ ہے وہ صرف پاکستان کو ایکسپورٹ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو اعلیٰ حکام ہے افغانستان کے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارا ایکسپورٹ ہو وہ بہت زیادہ ہو، اور ہم اس پر جو ہے نا ڈپینڈنٹ نہ ہو دوسرے جو کنٹریز ہیں. ہم یہاں خود انڈسٹری لگائے. اور میرے خیال سے کہ نیچرل ریسورسز میں بہت زیادہ جو اہم رول ادا کرے گا وہ لیتھیم ہے، لوگر کا مس ہے جو پیتل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور جو شبرغان کا گیس بھی ہے وہاں، اور جو پنشیر کا یاقوت ہے وہ بھی یاقوت جو مرجان کیا ہوتا ہے جو سٹونز ہوتا ہے، تو وہ بھی ہم ایکسپورٹ کرنے میں مدد دے سکتے ہیں. لیکن یہ بات ضروری میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حکام اس بات کو سمجھیں. دوسرا یہ کہ جو فارن انویسٹمنٹ ہے، ایف ڈی آئی جو ہم جانا چاہتے ہیں، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، لوگ افغانستان میں آئے اور وہ جو ہے نا کیا کرے، افغانستان میں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرے، ایف ڈی آئی کے نام سے جو جانا جاتا ہے. کیونکہ افغانستان میں ابھی مکمل طور پر امن ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، سیکیورٹی بالکل ٹائٹ ہے وہاں، کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. اگر ایف ڈی آئی کا ہم اس پر توجہ دے دیں تو بہت سے امپورٹس، بہت سے جو ایکسپورٹ ہے وہ ہم کر سکتے ہیں. اچھا، واپس آتے کتاب کی طرف. اس میں یہ ساری باتیں ان کا ذکر ہوا ہے، تو کیا آپ ریسنٹلی افغانستان گئے ہوئے اعلیٰ حکام سے ان کتاب کے حوالے سے بات ہوئی ہے جو آپ نے بتائے اس کتاب میں افغانستان کے فیوچر، اسپیشلی معدنی ذخائر جو ہے، اس حوالے سے کیا رسپانس ملا ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے میٹنگز میں؟ جب میں افغانستان گیا تھا تو لوگر میں جو گردیز ہے، جو پکتیا ہے اور جو ننگرہار ہے، میں نے وہاں مخطنی کیا ہے. لیکن لوگوں کو سمجھانا اس میں بہت زیادہ وقت لگے گی کہ ہمارے پاس ہم کتنے رچ ہیں افغانستان کے نیچرل ریسورسز میں، ہم بہت زیادہ وقت لگے گی اس میں. اور اعلیٰ حکام سے میری کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حکام اس پر توجہ دے دیں. پشاور میں ملاقات ہوئی ہے جو افغانستان حکومت کے نمائندے ہیں یہاں پہ؟ یس، اس میں جو ہے نا جو کونسل صاحب ہے حافظ صاحب، ان کے ساتھ میرے کچھ ملاقات ہوئی ہے، اور میں نے جو ہے نا ان کو کتاب بھی گفٹ کیا تھا، ان کو بھی کتاب دے دی تھی کہ آپ ان کو پڑھیں اور اس کو جو ہے نا اعلیٰ حکام کی چیز پہنچائے کہ کتنی ضروری ہے یہ ریسورسز. اچھا، جو ہے سوشل میڈیا اور میڈیا پہ بھی کافی زیادہ رسپانس ملی ہے، اور یہ ایک نوجوان کے طور پر بحیثیت ایک افغان کیا رسپانس ملی ہے، یا جو اور نوجوان ہے کس طرح انسپائر ہوئے ہیں؟ کوئی ایسے ہے رسپانس ملے؟ اصل میں یہ کتاب پشتو میں لکھی گئی ہے. اگر میں آپ کو حقیقت بتاؤں تو جو افغانستان کے لوگ ہیں، یہ اس میں تو ایک اور یہ بات ہے کہ افغانستان کے لوگ کتاب سے بہت زیادہ دور ہیں. ان کو جو ہے نا فائنینشلی پرابلم ہے، وہ یہ کتاب نہیں خرید سکتے. ان کو جو ہے نا کھانے کی بہت زیادہ پرابلم ہے، ان کو جو ہے نا جابس کی بہت زیادہ پرابلمز ہیں. اگر انفلیشن سے دیکھا جائے تو افغانستان میں انفلیشن بہت زیادہ کنٹرول ہوئے ہیں، لیکن جو جابز ہے، جو لوگوں کی جو سائیکل ہے جو پیسوں کی، اس میں بہت زیادہ کمی ہے. تو اس لحاظ سے اچھا رسپانس ملا. جو لوگوں کے ساتھ جو میں نے ملاقات کی انہوں نے بہت زیادہ مجھے اپریشیٹ کیا. لیکن جو لوگوں کے درمیان جو یہ جو ایک تعصب پایا جاتا ہے کہ یہ کتاب ہے اور یہ کتاب سے ہم کچھ سیکھ سکتے یا نہیں سیکھ سکتے، تو یہ چیز انہیں پائی جاتی ہے. اصل میں یہ ہے کہ جو افغانستان میں بک ریڈنگ کا کلچر ہے وہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ ایک پرابلم ہے کہ کتاب پڑھنا، کتاب لوگوں کو سمجھا دینا، تو بہت زیادہ پرابلم ہے وہاں. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں یہ نوجوان آج کل کے جو ہے کتاب سے دور ہے؟ اگر خصوصی طور پر افغانستان میں بات کی جائے تو وہاں پہ کیا مسائل ہیں؟ اصل مسئلہ کئی مسئلے ہیں، لیکن میں 2-3 بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک مسئلہ فائنینشلی ہے.
مثال ہے، یہ کتاب افغانستان میں 70 روپے کا بکتا ہے، جس کی پرائس 70 افغانی ہے، لیکن ایک افغانی جو وہاں اسٹوڈنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں 70 افغانی کا یہ کتاب لے لوں تو اگر میں اس پر ایک برگر کھاؤں یا میں لوگوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بال لے لوں یا اپنے دوستوں کے ساتھ گھوموں، تو ایک تو فائنینشیل پرابلم ہے۔ دوسری پرابلم یہ ہے سر کہ جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ بک ریڈنگ کا کلچر نہیں ہے لوگوں میں، یہ شعور پیدا کرنا کہ کتاب کیونکہ اگر آپ دنیا کی کسی بھی ترقی قوم کو دیکھیں جس نے ترقی کی ہے، اگر آپ ان کو دیکھیں تو مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر جو F-17 ہے یا جو F-16 ہے یا جو ڈرون ہے، یہ اس کا فارمولہ یا اس کا جو فزکس ہے، یہ اس کا جو فارمولہ ہے وہ تو کتابوں میں لکھی گئی۔ اگر ہم کتاب کو نہ پڑھیں تو ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ ڈرون کیسے بنتا ہے، F-16 کیسے بنتا ہے، ہمارے نیچرل ریسورس ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ایک پرابلم ہے۔ تیسرا پرابلم یہ ہے کہ افغانستان کے لوگ یہ کتاب پڑھنا اس کو ایک کیا سمجھتے ہیں۔ تیسرا پرابلم یہ ہے کہ جو افغانستان کے لوگ ہیں یہ سوشل میڈیا کی طرف بہت زیادہ رجحان کے بہت زیادہ ہے، اس لحاظ سے وہ جو اگر میں ایک دوست کو کہوں کہ آپ میری کتاب خریدے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کا کتاب 50 افغانی میں 70 افغانی میں خریدوں، لیکن اس کا اگر آپ PDF بنا لیں اور میں اس کو سینڈ کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ تو اس لحاظ سے کتابوں کا پڑھنا، یہ جو 3 وجہ میں نے بتائی، تو اسی وجہ سے کتاب نہیں پڑھتے افغانستان کا۔ ٹھیک ہے، آخر میں بحیثیت ایک افغان، ایک نوجوان، ایجوکیٹڈ نوجوان، کیا پیغام دینا چاہیں گے نوجوانوں کو؟ میں پیغام دینا چاہوں گا کہ ہر افغانی اپنے فیملی کو، اپنے اکانومی کو، اپنے پولیٹکس کو خوب اچھی طرح سمجھے، اپنے نیچرل ریسورسز کو سمجھے، اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لے کہ تعلیم کے بغیر ہماری ترقی ناممکن ہے، تعلیم کے بغیر ہماری جو ترقی یافتہ ہونا ہے وہ کیا ہے، ناممکن ہے، اور تعلیم کے بغیر، تعلیم سب کچھ ہے، تعلیم کے بغیر ہم نہیں کر سکتے کہ ہم جو ترقی یافتہ ہم ممالک ہیں ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں۔ تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے ایک افغانی کے لیے، کیونکہ تعلیم کر سکتا ہے کہ ہماری جو جہالت ہے، جو ہماری جو اتنی جو مشکلات ہے، جو 40-50 سال سے جو جنگ ہو رہی ہے افغانستان میں، ابھی بھی جو جنگ ہو رہی ہے، تو اس لحاظ سے اگر تعلیم ہم حاصل کریں تو یہ نئی جنگ ہوگی، اگر ہم تعلیم حاصل کریں تو اس جو جنگ ہے ہم اس سے جنگ جیت سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین، جیسے کہ آپ سمجھتے اس وقت افغانستان اقتصادی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو افغانستان ایک خزانے پہ بیٹھا ہوا ہے، یہاں پہ جو نیچرل ریسورسز ہے وہ اتنے زیادہ ہے کہ ان کو دوسرے ممالک یا جو امداد مل رہی ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جس طرح ذاکر ارمان نے اپنی کتاب میں بتایا ہے، لکھا گیا ہے، اور وہ اتنی گہرائی میں جا چکا ہے، اگر اعلیٰ حکام یا طالبان حکومت اس پہ تھوڑے سے بھی غور کر لے تو ان کو دوسرے ممالک سے امداد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس وقت اجازت چاہتے ہیں، نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں